अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब रबानी। नाजरीन, अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में डिटेल से आपको आगाह किया जाएगा। आज तो तहरीक इंसाफ की बरतानिया में एक इजलास बुलाया गया। वो बुलाने वाले कौन थे और उस इजलास में क्या क्या हुआ, उसकी डिटेल तो आपको जरूर बताएंगे। और हमजा शहबाज की वापसी एंट्री हो रही है सियासत में, तो वो क्या टास्क अदा करेंगे अपना, हुकूमत में उनका क्या किरदार होता है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और इमरान खान अपनी मौजूदा क़यादत से तहरीक इंसाफ की नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका रिलेशन है जो हमारे साथ बरकरार रहता है। और यही वो हेल्प है जो आप हमारी करते हैं, जिससे आपकी मोहब्बत हमारे साथ कायम व दायम रहती है, और ये हमेशा रहनी भी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज वफाकी काबीना ने एक इजलास बुलाया था जिसमें पीटीआई के जो है उस पर पाबंदी लगाने की और आर्टिकल 6 लगाने की, इमरान खान और आरिफ अलवी पे और कासिम सूरी पे जो आर्टिकल 6 लगाने के लिए जो तैयारियां की जा रही थी, उसके लिए अब आज फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया था। उसके बारे में अब दोबारा काबीना का इजलास बुलाया जाएगा और पीपल पार्टी और इत्तेहादियों के साथ मजीद जो है मुशावरत की जाएगी इन दोनों टॉपिक्स पे, आर्टिकल 6 पे भी और पीटीआई पे पाबंदी लगाने पे भी। तो इसके बारे में अभी सियासियों के साथ जो उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनके साथ डिस्कस की जाएगी, मुशावरत की जाएगी, उसके बाद इसके बारे में फैसला किया जाएगा। हम तो जब पहले भी कह रहे थे कि पीटीआई पे सियासी तौर पे किसी पे पाबंदी लगाना बनती नहीं है, महज इसलिए कि अभी तक शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, अगर कोई शवाहिद मिलते हैं, जैसा कि हैं, ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप वफाकी काबीना पाबंदी लगा देती है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा देगी? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में ये पाबंदी लग सकेगी। बहरहाल हुकूमत जो है अगर फैसला कर चुकी है, जिस तरह तातारा ने कहा कि हम एक अपना असूली फैसला कर चुके हैं इस पे पाबंदी लगाने का, लेकिन आज तो फैसला मौखर कर दिया गया, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में चंद दिनों में ये जो है फैसला वफाकी काबीना कर ले और अपना फैसला डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट को मामला भिजवा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? वही होगा जो पिछले दिनों में होता आया है कि पीटीआई को रिलीफ मिलता है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा जी, आप जिक्र कर लेते हैं कि जो है सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जीएचक्यू जो है उसमें हमने जो एहतजाज किया और इमरान खान ने हमें हुक्म दिया, जो कि उन्होंने तो कहा कि एतराफ़ किया ही नहीं है इमरान खान ने जीएचक्यू में हमला करने का, सॉरी कह रहा हूँ कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज करने का। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है भी सही, और अगर जीएचक्यू के बाहर किसी ने एहतजाज किया भी है, तो क्या जीएचक्यू पाकिस्तान से बाहर है? क्या ये सड़कें जो हैं हमारी नहीं हैं, ये आवाम की नहीं है? आवाम जिस सड़क पे चाहे जब चाहे एहतजाज कर सकती है। और उन्होंने कहा कि एहतजाज करना हमारा हक है। अगर ये साबित और नजर आए कि जो कुछ हो रहा है उनकी माँ से हो रहा है, धावा बोल के इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, ये गैर आईनी अमल था, इस हवाले से कोई एहतजाज करता है तो बजा है। इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई की शफाफ तहकीकात करें। क्या सलमान अकरम राजा साहब, क्या तहकीकात आप करवाना चाह रहे हैं? क्या जो ऑडियो इमरान खान के अफवाज पाकिस्तान के पास हैं, जो कि आप भी सुन चुके हैं, वैसे आपको सुनने की जरूरत ही क्या थी? आपको तो पता है कि ये ऑर्डर देने वाले, ये हुक्म करने वाले इमरान खान है। जो अफवाज पाकिस्तान के पास ऑडियो हैं, जो हुकूमत के पास शवाहिद हैं, जो वीडियोज़ हैं, मेरे पास इतनी वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया से ही हमने ली हैं। क्या आपके पास नहीं है वो? जहाँ यास्मीन राशिद उनको बुला-बुला के कह रही हैं कि यहाँ एहतजाज करो, और उस वक़्त तो फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं आजकल जो आपके एंटी फिर रहे हैं, वो भी बुला-बुला के कह रहे थे एहतजाज के लिए। अच्छा जी, मुराद सईद जो हैं जो है, और शाह महमूद कुरैशी, जो आपके जितने भी लीडरान हैं, हसन नियाज़ी जो भांजे हैं इमरान खान के, क्या उन्होंने इस जो है ब्रिगेडियर हाउस की तरफ मार्च नहीं किया? क्या उन्होंने डंडे नहीं उठाए हुए थे? क्या उन्होंने नौजवानों को तशद्दुद के लिए नहीं उभारा? तो ये वीडियोज़ क्या आपकी नज़र से नहीं गुज़री, जो हम देख चुके हैं, जो आवाम देख चुकी है, जो अफ़वाज पाकिस्तान देख चुकी है, जो हुकूमत के पास शवाहिद पड़े हैं? आप किस तरह कहते हैं कि हमें तहकीकात शफ़ाफ़ होनी चाहिए और ये जो शवाहिद हैं ये नाकाफ़ी हैं, और ये जो है गलत शवाहिद हैं इनके पास? तो आप तो फिर क्यों इमरान खान ने कल जो टीम गई है
وہ جو جو جھوٹ پکڑنے والی جو مشین پہ ٹیسٹ ہونا تھا جس کو پولیگرافک ٹیسٹ کہا جاتا ہے، تو پھر کیوں وہ ٹیسٹ کروانے سے عمران خان نے منع کر دیا؟ اگر اتنا آپ کو اپنے اعصاب پہ کنٹرول ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا حق پہ ہیں، اور افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور وہ آپ کی دشمن ہے، حکومت آپ کی دشمن ہے، جو کہ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تو ان کو اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ملک کی محافظ ہیں وہ آپ کو، ہمارے سپہ سالار جو ہیں ملک کے، وہ آپ کو اپنے دشمن لگنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو حکومت میں سپورٹ کرنے کی جائے اور آپ کو کرسی پہ بیٹھنے دیا جائے اور ہر 2 نمبر کام کرنے دیا جائے اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے دیا جائے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنا رول پلے کرتا ہے کہ ایسا ملک میں نہیں ہونا چاہیے، ملک پوزیٹیوٹی کی جانب جانا چاہیے اور نیگیٹیوٹی ختم ہونی چاہیے اور غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے، تو کیا یہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے تو کیا یہ غلط کرتی ہے؟ جبکہ انہوں نے کبھی بھی سیاست میں اس طرح رول ادا نہیں کیا۔ یہ آپ کے اپنے کیے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ پچھلی حکومتوں کے سامنے ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ حکومت ایسا کرے گی اور ملک کے لیے غلط سوچے گی تو ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو اپنا رول پلے کرنا ہے کہ عوام کو غیر یقینی کی صورتحال سے نکالا جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ عمران خان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے اور آپ کو اس چیز پہ معافی مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے، اور اس سے بھی زیادہ پاکستان کے نوجوان نسل جو کہ ہماری معمار ہے، جو کہ ہمارا فیوچر ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کی برائٹنس ہے، ان کی برین واشنگ غلط طریقے سے کرنے پہ آپ کو قوم سے واقعی معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا جی، آج لاہور میں جو تھیٹر اداکار ہیں طاہر انجم، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کی ایک خاتون ورکر نے ان پہ تشدد کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ مریم نواز اور پنجاب پولیس سے جو ہے ان کو گالیاں نکالتی رہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے عمران خان کے خلاف جو بھی ہوگا ہم اس کا یہی حشر کریں گے۔ یہ وہی طوفان بدتمیزی ہے جس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ بیج ہے عمران خان نے جو بویا اور اب وہ کاٹنا ہم اس قوم کو پڑ رہا ہے، اور جس سے ملک میں یہ افراتفری مچی ہوئی ہے اور نوجوان ان کو پتہ نہیں ہے۔ آپ اداکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ سے تو افواج پاکستان کے سپہ سالار محفوظ نہیں ہے، آپ سے تو سپہ سالار کے اہل خانہ محفوظ نہیں ہے، آپ سے تو سیکیورٹی فورسز کا کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی تو اتنی جرت ابھی نہیں ہو رہی، آپ کو تو موقع نہیں مل رہا کہ آپ تو کسی خدا نخواستہ فوجی کو دیکھیں گزرتے ہوئے اور آپ اس کے بھی وردی کو پھاڑ دیں۔ آپ کو اپنے ملک کا پاس نہیں ہے، آپ کو اپنی سیکیورٹی فورسز کا پاس نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اداکاروں کی ہم بات کیا کریں بیچاروں کی؟ وہ ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستان کے نمائندہ ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے ہمارے ملک کی معیشت میں، ملک کی ڈیولپمنٹ میں بھی ان کا رول ہے ہمارے سیلیبریٹیز کا۔ لیکن جب آپ نے سیکیورٹی فورسز کو نہیں چھوڑا، شہداء کی تنصیبات کو نہیں چھوڑا، آپ نے شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا، آپ نے پاکستان کے پرچم تک کو جلانے کی ناکام کوششیں کی ہیں، تو آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ طوفان بدتمیزی آپ کا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بیج بو دیا گیا ہے اور یہ اب تناور درخت بن چکا ہے جس کی سزائیں ہم نے بھگتنی ہے، ہماری قوم نے بھگتنی ہے۔ میں ہمیشہ حکومت وقت سے یہ اپیل کیا کرتا ہوں اپنے ہر بلاگ میں کہ آپ کو اس کی سزا ضرور دی جائے، اس پہ آپ کو کوئی معافی نہیں دی جائے۔ آپ نے اب معافی بھی مانگی تو آپ نے جھوٹ کی معافی مانگنی، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ملک میں یہ افراتفری ختم ہو، غیر یقینی کی صورتحال ہو، اور ہم نے کھپتے رہنا ہے اپنے ہر بلاگز میں، لیکن آپ نے اپنا یہ رویہ مثبت نہیں اپنانا اور اپنے آپ نے یہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہنا ہے اور ملک کو معاشی طور پہ، قومی طور پہ آپ نے نقصان پہنچاتے رہنا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں جی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک آج ایونٹ منعقد کیا گیا جو کہ زلفی بخاری جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے یہ منعقد کروایا،
تو اس میں جو ہے مہر بانو قریشی جو ہیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی وہ بھی وہاں شریک تھیں. جس طرح کا یہ ایونٹ منعقد کیا گیا, جس سطح پہ ان کی کوشش تھی تحریک انصاف والوں کی, جس طرح کے پیسے خرچ کیے گئے زلفی بخاری کی طرف سے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک بڑا ایونٹ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن بمشکل ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کے جو ایکس سورس ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کم از کم 15 سے 20 لوگ بمشکل وہاں موجود تھے, جس میں انڈین نژاد جو ہیں پریتی پٹیل وہ شامل تھیں, اور پاکستان کے کچھ نژاد شامل تھے, اور بہرحال اسلام آباد کے وہاں کچھ نژاد شامل تھے. اس کے علاوہ کوئی خاطر خواہ وہاں نہیں دیکھا گیا کہ کوئی وہاں موجود ہو, کوئی بڑا پارلیمنٹیرین وہاں موجود ہو. خیر بہرحال اچھا جی, تقریب میں شریک پاکستانی صحافیوں نے اس کو ایک فلاپ شو قرار دیا, جنہوں نے بتایا کہ کس طرح پی ٹی آئی برطانوی پارلیمنٹیرینز کی ایک بڑی تعداد کو راغب کرنے میں یہ تقریب جو ہے ناکام رہی. ذرائع نے انکشاف کیا کہ تقریب کو بمشکل 2 درجن نشستوں کے ساتھ چھوٹے ہاؤس آف لارڈز کمیٹی روم میں منتقل کر دیا گیا تھا. زیادہ تر نشستوں پہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے قبضہ کیا, جن میں زلفی بخاری, شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور پی ٹی آئی برطانیہ کے دیگر عہدیدار شامل تھے. صرف معروف پارلیمنٹیرینز میں برطانیہ کی سابق ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل بھی شامل تھیں, جن کی ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ سے روابط سب کو معلوم. ہاں یہ وہی بات جی, ایبسلیوٹلی ناٹ آپ کہتے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, جبکہ آپ کے سارے جو شاخسانے ہیں, جو آپ کی جڑیں ہیں, وہ برطانوی پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملتی ہیں, اور ان کے ساتھ ملتی ہیں جو کہ ایجنٹ ہیں ایجنسیز کے. اب یہ پریتی پٹیل جو ہیں یہ ہندوستانی ایجنسی کی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں, جو کہ سب کو پتہ ہیں. آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے ہیں, جبکہ آپ کو ایبسلیوٹلی یس کے نعرے لگاتے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. اب زلفی بخاری کا کیا کام تھا, یہ انویسٹر ہیں آپ کے, جو اب چاہتے ہیں کہ اب کسی طرح ہماری پارلیمنٹیرین برٹش راج جو ہے وہ آئے, ٹرمپ آ جائے کسی طرح. آپ تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ رات کو ہم سوئیں اور صبح ٹرمپ صدر بنا ہوا ہو, جی وہ بن جائے تو عمران خان باہر آ جائے گا اور ہمیں اگلے ہی دن ہمیں حکومت دے دی جائے گی. یہ اب آپ کا خواب ہی رہے گا. اچھا جی, تاہم اسلام آباد انسائیڈر نے اس معاملے کو پردہ فاش کر دیا. یہ جان کر کے زلفی بخاری نے اس فلاپ شو کو ترتیب دینے کے لیے پی آر فرم کالج گرین گروپ کو ایک بڑی رقم ادا کی. ایک ذرائع نے بتایا کہ ادائیگیوں کے باوجود ایونٹ عمران خان کے لیے کوئی بڑی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا, جس کی وجہ سے زلفی اور منتظمین کے درمیان جھگڑا بھی ہوا. کالج گرین گروپ تمام غیر ملکی حکومتوں, سیاسی جماعتوں اور مشہور شخصیات کے لیے کاروبار کے لیے کھلا ہے. جو بھی اپنے بڑے بلوں کو پورا کرے گا, اپنے آپ کو اسٹریٹجک کنسلٹنسی کہتے ہوئے کالج گرین گروپ اپنے کلائنٹس کو متعدد خدمات پیش کرتا ہے, جس میں آپ پی ٹی آئی بھی شامل ہے. یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کے لابنگ فنڈز کبھی آڈٹ کے سامنے نہیں لائے گئے. پی ٹی آئی نے چندہ جو جمع کیا, لاکھوں پاؤنڈز میں جو اکٹھے کیے, ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, کوئی سورس موجود نہیں ہے. اس سے قبل پی ٹی آئی نے سی آئی اے کے تجربہ کار رابرٹ گرینئر کو ماہانہ $25,000 دیے تھے, جو اسلام آباد میں ایجنسی کے آدمی کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. غیر ملکی انٹیلیجنس کے ساتھ پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ جبران الیاس جیسے لوگوں کا بھی مشکوک کرداروں سے جڑا ہوا ہے, جنہوں نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے پہ فخر کیا. اب جی عمران کی قیادت میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ایک مختلف ٹینجنٹ پر چلی گئی ہے اور کھلے عام ملک مخالف مواد پھیلا رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد آج یہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی نے آج دوبارہ جو ہے بھوک ہڑتال کیمپ لگایا, جو کہ صرف 4 گھنٹے پہ محیط تھا. اور مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ عمران خان کو جب یہ پتا چلا ہوگا کہ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ میرے موجودہ قیادت نے, جو میں نے لونڈے لپاڑے بڑے جو رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے 4 گھنٹے صرف بھوک ہڑتال کی. عجیب بات ہے کہ 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کون سی ہوتی ہے. یہ تو کوئی ایک عام شخص بریک فاسٹ کے بعد لنچ تک اس کے 6 سے 7 گھنٹے بن جاتے ہیں. اگر کوئی انسان سمر سیزن میں اگر 7 بجے بریک فاسٹ کرتا ہے اور اگر وہ 1 بجے اپنا لنچ لیتا ہے تو یہ بھی 5 سے 6 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو یہ 4 گھنٹے بھوک ہڑتال کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نے کیا اس 4 گھنٹے سے بھوک ہڑتال کر کے آپ عمران خان کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا جی,
اور یہ بات ہے کہیں یہ ثابت تو نہیں ہو رہی کہ جس طرح کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو موجودہ قیادت ہے جو یہ لوگ شامل ہیں آج کل، اور یہ میرے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میں رہا نہ ہوں اور میں جیل سے باہر نہ ہوں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ واقعتاً یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان کو رہا کروانے میں بالکل بھی سیریس نہیں لگ رہی۔ اچھا جی، اب وہ بات کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو واپسی ہو رہی ہے، ان کو دوبارہ ری لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے۔ اس حوالے سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وفاق میں ایک اہم عہدہ بھی دیا جائے گا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق حمزہ شہباز کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں دفتر تیار کیا جا رہا ہے، جہاں انہیں خصوصی پروٹوکول اور سٹاف دیا جائے گا۔ حمزہ شہباز اہم حکومتی امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ پارٹی ورکرز کی کام ترجیحی بنیادوں پر بھی کروائیں گے۔ اس حوالے سے لاہور میں حمزہ گروپ کے متحرک اور پرانے کارکن ساتھیوں سے رابطے بھی شروع ہے۔ خیال ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف عرصہ دراز سے سیاسی منظرنامے سے غائب تھے، جو اب اپنے ساتھیوں کے احساس محرومیت دور کرنے کے لیے دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں۔ یہ ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح مسلم لیگ نون میں آج کل ینگسٹر کی گہما گہمی ہے، اور جس طرح مریم نواز ایک بڑے اعلیٰ عہدے پہ کام کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ ہیں، اور ان کی ایک اپنی ایک لابی ہے جو کہ بہت مضبوط لابی ہے۔ اب چونکہ کافی عرصہ منظر عام سے غائب رہنے کے بعد حمزہ شہباز کی جو لابی ہے انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ حمزہ شہباز کو ہم دوبارہ لے کے آئیں اور ان کو ایک اہم عہدہ دیا جائے وفاق میں، تاکہ وہ بھی مریم نواز کی طرح ایک اپنا رول پلے کر سکیں پاکستان کی پولیٹکس میں۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ حمزہ شہباز ایک میرے خیال میں ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ایسے ینگسٹر ہیں جن میں ایک ترقی کروانے کا جذبہ موجود ہے، جو کہ ترقی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے والد کی طرح شارپ ہیں اور کام کرنے کو اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو سکتے ہیں جس طرح کے ان میں کرنٹ ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل وہ آئیں اور ایک مثبت رول پلے کریں، نہ کہ وہ نیگیٹو رول پلے کریں، اور جس طرح کے حکومت اور عوام کے درمیان وہ جو کوئی اگر تھوڑا بہت فاصلہ ہے، جو کہ مریم نواز نے کافی حد تک ختم کر دیا، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا فاصلہ موجود بھی ہے تو مجھے امید ہے کہ حمزہ شہباز یہ فاصلہ کام کرنے میں بالکل بلکہ ختم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔